शाम में असद खानदान के 50 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज डूब गया। बशारुल असद की 24 साल पर मुहीत हुकूमत खत्म। बशारुल असद तैयारे पर फरार। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं ने बगैर किसी मज़ाहमत के दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। शाम के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, आजादी के नारे लगाए, बशारुल असद के वालिद का मुजस्समा गिराया। दमिश्क में मुश्तइल हुजूम ने ईरानी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत में घुसकर तोड़ फोड़। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं के सरबराह मोहम्मद अल जोलानी का कहना है तमाम कैदियों को दमिश्क की जेल से रिहा कर दिया गया है। शामी वजीर आज़म कहते हैं दमिश्क में अपनी जगह पर मौजूद हूँ। इक़्तिदार अवामी नुमाइंदे को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। मुजाहिरीन इमलाक को नुकसान न पहुँचाए। इसराइल की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे की तैयारी। इसराइली वजीर आज़म ने फौज को गोलान पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। इसराइली टैंक जनूबी शाम में दाखिल हो गए। लेबनानी टीवी अल मनार के मुताबिक इसराइली टैंकों ने गोलान की पहाड़ियों से सरहदी बाड़ अबूर की। नेतन्याहू ने कहा शाम के साथ 1974 का मुआहिदा खत्म हो गया। अब फौज को बफर जोन और करीबी कमांडिंग पोजीशंस पर कब्जा करने की हिदायत की है। मुआहिदे के तहत गोलान हाइट्स पर इसराइल और शाम के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम बफर जोन कायम हुआ था। 26वीं तरमीम का पहला मुसव्वदा मंजूर होता तो मुल्क बचता ना ही इदारे। असल मुसव्वदे में मुल्क की तबाही का बारूद भरा हुआ था। 56 शकों पर मुश्तमिल 26वीं तरमीम काला नाग था। हमने 34 शकें खत्म की। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस बिल पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने उसे रुकवा दिया। तरमीमी और मदारिस बिल पर बिलावल भुट्टो के साथ इत्तफाक हो गया था। नून लीग और पीटीआई अरकान को भी एतमाद में लिया। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। सेनेट में पीपी, नून लीग समेत तमाम जमातों ने मदारिस बिल को वोट दिया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की मौजूदगी में असेंबली से मंजूर हुआ। बिल मंजूर करने में शरीक हुए लेकिन दस्तखत करने में शरीक नहीं। सदर ममलिकत ने मदारिस बिल को छोड़कर तमाम बिलों पर दस्तखत किए। सवाल तो बनता है 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ऐवान सदर के ज़राए ने कहा लिखना चाहिए इस बिल का इत्तलाक़ सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए भी पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है, पहले उसे मनसूख करना पड़ेगा। ये भी अबहाम है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया था। 2019 में पीटीआई के वफाकी वजीर शफकत महमूद और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान मुआहिदा सामने आ गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। गैर रजिस्टर्ड मदारिस बंद करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं रजिस्ट्रेशन के मुआहिदे पर सब ने दस्तखत किए थे। उस वक्त किसी ने 18वीं तरमीम का इशू नहीं उठाया था। गवर्नर स्टेट बैंक से बात करके अकाउंट्स खुलवाए थे। हमारे दौर में मुआहिदे की चंद शिकों पर उन्होंने अमल दरामद रोक दिया था। सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस मौलाना हनीफ जालंधरी कहते हैं हुकूमत ने मुआहिदे पर खुद अमल नहीं किया। मदारिस के जितने अकाउंट बंद हैं वो अब तक नहीं खुले। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा कल भी मदारिस की चौकीदारी की थी, आज भी करेंगे। चौदह दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। 14 से पहले फैज हमीद का फैसला आ जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरा है। बहनों के सिवा कोई बानी से मुखलिस नहीं। उनकी जान पर सियासत हो रही है। बानी पीटीआई को उनके जराइम की सजा मिल रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सियासत कर रहे हैं जो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। अदलिया से गुजारिश है जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया उसका एहतराम करे। सिविल नाफरमानी की बात मज़े का खेत और शर्मनाक है। पहले ही तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके हैं।
تم وہاں سے بھاگ چکے، اب کس کی نافرمانی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے، عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں، دم دبا کر بھاگنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ ملک میں ورچوئل مارشل لا لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے، تقریب میں تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے۔ شبلی فراز نے کہا غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے، پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی، ہمارا مینڈیٹ چرایا، ایک غلطی ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے ایونٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امراء میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات، مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، ملک کی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق دورہ سعودی عرب انتہائی مفید رہا۔ وزیر اعظم سے رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات، پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات کل ہوگی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ، کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ دورے پر چین پہنچ گئیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 6 اعلیٰ عہدیداروں، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے شام کی صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دی۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا روس کسی دہشت گرد گروہ کو شام کا کنٹرول نہیں سنبھالنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل شام میں صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے شام میں اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے شام میں پاکستانیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل پر رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں چنیوٹ کے 300 سے زائد زائرین شام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت سفارتی اثر و رسوخ سے تمام پاکستانیوں کو شام سے بحفاظت نکالے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ، چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی سے پیدا ہونے والی پریشانی پر تشویش کا اظہار۔ پی بی اے نے کہا ٹی وی ریٹنگ کی اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی، براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزر شدید متاثر ہوئے۔ پیمرا کے فیصلے سے بہت سی اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئی۔ پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے۔ ٹی وی ریٹنگز براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو شدید متاثر ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں فرق پر سوال اٹھا دیا۔ فیسیں یکساں کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی کے طلباء کے لیے بھی فیسیں کم کی جائیں۔ حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے رہی تو ہم پر فرض ہے ایسے لوگوں کو ہٹا دیں۔ بنو قابل ٹیسٹ کے طلباء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا
10,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. بولے مفت لیپ ٹاپ اسکیم پر کام کر رہے ہیں, آغاز کراچی سے کریں گے. سرکاری جامعات میں آئی ٹی شعبے میں فیسز بہت زیادہ ہیں. ہم صرف مفت آئی ٹی کورسز نہیں کرا رہے بلکہ ملازمتوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں. گلشن اقبال میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کا انعقاد. کراچی میں ٹیسٹ 10 کے بجائے 12 بجے شروع ہوا. دورانیہ 3 سے بڑھا کر 3.5 گھنٹے کر دیا گیا تھا. امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی. سوشل میڈیا پر شرنگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. کوٹدو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این نے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ درج. پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا. حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے. آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کا 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. کہا 12 نکات پر مشتمل معاہدے پر 3 ماہ میں عمل ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے بقایا جات 24 کے بجائے 36 اقساط میں دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پارا چنار پہنچ گیا. سامان متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا. واپسی پر 3 مریضوں کو پشاور منتقل کیا گیا جن کی حالت تشویشناک ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس. علی امین گنڈاپور کا جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری. دل فریب نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی. مانسہرہ اور گلیات میں برف پڑی. توحید آباد اور ڈونگا گلی میں مری روڈ پر پھسلن سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ غائب. سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. چترال میں کڑاکے کی سردی سے دریا کا پانی جمنے لگا. ملک میں سردی کی نئی لہر. کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی. رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں ایڈز کے مریض کا دیگر مریضوں کے ساتھ ڈائلسس کرنے کی تحقیقات. انکوائری کمیٹی نے سابق اور موجودہ ایم ایس ایڈیشنل ایم ایس کو قصوروار قرار دے دیا. ہیڈ آف نیفرولوجی، اسٹاف نرس، ڈائلسس وارڈ اور دیگر بھی قصوروار قرار. رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ایڈز سے متاثرہ شخص کے سوا تمام کی رپورٹس منفی آئیں. کراچی کے سفاری پارک میں سونو نامی ہتھی انتقال کر گئی. سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا. سفاری پارک انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھی بالکل صحت مند تھی، صبح مردہ حالت میں ملی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہتھی کی موت کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. کہا حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. ہتھی کا پوسٹ مارٹم کل کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں مارخور کے شکار کی سب سے بڑی بولی. امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا. شکار کیے گئے مارخور کے سینگ کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے. پینتھرز نے ہدف پاس آری 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا. تمام میچ اس اسپورٹ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھارت کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے شکست دے دی. 19 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے بآسانی حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم دوسرے اننگز میں صرف 175 رنز پر ڈھیر ہوئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 157 رنز کی برتری حاصل کی تھی. پہلی اننگز میں سٹارک نے 6، دوسرے اننگز میں پیٹ کمنز نے 5 شکار کیے. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز. حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی، سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا. بولی لاہور میں رہنے کے باوجود میری اردو بہتر تھی. زہرا نگاہ کا لکھا ہوا لکھنؤ سٹائل کا پلے کیا.
فنکاروں کے ساتھ نشست میں عمران اشرف اور عاصم اظہر کے والد اظہر حسین کی بھی شرکت۔ جشن کراچی 2024 کے چوتھے روز 7 کتابوں کی رونمائی، اے آئی اور ڈیجیٹل ہیومینٹیز پر بھی سیشنز۔ کانفرنس کا اختتام قوالی نائٹ پر ہوگا۔